बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मेरी बर्बादी की कहानी सुनने से पहले अपना दिल थाम लीजिएगा, दिल को मजबूत कर लीजिएगा, क्योंकि उसके बाद आपका रिश्तों पर से एतबार उठ जाएगा। मैं अपनी कहानी को मुख्तसर ही रखूंगी। मामूल के मुताबिक एक शाम मेरे शौहर ने मुझे कहा कि आज रात को मैं लेट घर आऊँगा। शौहर के अंदाज में अजीब सी बेचैनी थी, जैसे वो कहीं दूर जा रहे हों। मैं भी समझ गई कि शायद लेट आएंगे तो मुझे डर लगेगा, इसलिए मैं अपना कोई ना कोई बंदोबस्त ज़रूर करूँगी। मैंने ये बात उन्हें नहीं बताई कि शौहर खामख्वाह परेशान हो जाते हैं। मैंने कहा कि ठीक है, आप जाइए और खैरियत से आइएगा। उनके जाने के बाद मैंने कमरे का दरवाज़ा तो बंद कर लिया, फिर भी मुझे डर लग रहा था। मैंने अपने कानों में ऊंची आवाज़ में गाने लगा लिए और सुनने के लिए बैठ गई। तकरीबन 1 घंटा ही गुजरा था कि मुझे घर के दरवाजे पर अजीब सी दस्तक की आवाज़ आने लगी। मैंने जब अपने कान से हैंड फ्री उतारा तो मुझे मालूम हुआ कि दरवाजे पर तो ज़ोर ज़ोर की दस्तक हो रही थी। इससे पहले कि मैं दरवाज़ा खोलती, मेरे शौहर ने वो 3 लफ्ज़ बोल दिए जिसके बाद एक बीवी अपने शौहर पर हराम हो जाती है। उसने दरवाजे के बाहर से मुझे तलाक दे दी और मैं हैरान परेशान सुनती ही रह गई कि ये हुआ क्या है। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरा शौहर मेरे साथ ऐसा करेगा। फटी फटी आंखों से मैं उसे देखती रह गई। ये आप क्या कह रहे हैं? मैंने जल्दी से दरवाज़ा खोला। सामने गुस्से में भनाया हुआ मेरा शौहर खड़ा था। मैं कब से दरवाज़ा बजा रहा था। मैंने तुम्हें कहा भी कि दरवाज़ा खोल दो, अंदर जो कुछ है मुझे देखने दो, पर तुम तो चालाक निकली। तुमने दरवाज़ा नहीं खोला ताकि मैं तुम्हारे आशिक को न देख लूं। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैंने रोते हुए कहा। खैर, अब इन बातों का कोई फ़ायदा नहीं। मैं तो डर रही थी कानून न लगे, लेकिन अब तो हमारा कोई रिश्ता ही नहीं रहा। आपने ये रिश्ता ख़त्म कर दिया है, इसलिए अब दूर हटिए। मुझे यहाँ से जाना है। मेरी आंखों में आंसू थे, मेरे होंठ कांप रहे थे। सोच भी नहीं सकती थी कि मेरा शौहर यूं खड़े खड़े मुझे बेघर कर देगा। जाओगी कहाँ? चुप करके यहीं बैठो, तुम्हें हर एक बात का हिसाब देना पड़ेगा। अरे, किस बात का हिसाब मांग रहे हो मुझसे? मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया। मैं रोने लगी तो इन्होंने फिर से मुझे चुप करवा दिया। कहने लगे कि मुझे तुम पर शक था। तुम अगर सच सच बता देती तो मैं कभी भी मुंह से ये अल्फाज नहीं बोलता। मेरे शौहर को समझ नहीं आ रही थी कि गुस्से में दी गई तलाक भी तलाक ही होती है और अब मैं उनकी बीवी नहीं रही। मैंने उन्हें समझाया कि आपके सिवा मैंने ज़िंदगी में आज तक किसी की तरफ नज़र उठाकर भी नहीं देखा, लेकिन अब जो आप बात बोल चुके हैं की तरफ नज़र उठाकर भी नहीं देखा, लेकिन अब जो आप बात बोल चुके हैं उसका तो कोई अज़ाला नहीं हो सकता। मैं आपकी बीवी नहीं रही, मुझे यहाँ से जाने दीजिए। कहने लगे कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि मैं तुम्हें जाने दे दूँ। फिर मेरे शौहर को आहिस्ता आहिस्ता एहसास हो गया कि वो मुझे तलाक दे चुके हैं। जैसे ही उनको ये एहसास हुआ तो वो अपना सर मारे पछतावे के नोचने लगे, चीखने चिल्लाने और रोने लगे। बोले कि जबीन, मैंने ये क्या कर दिया? तुमने मुझे रोका क्यों नहीं? मैंने कहा, मैं आपको कैसे रोकती? मैंने तो कभी भी आपसे ऐसी कोई डिमांड भी नहीं की कि आपको मेरे साथ तंगी महसूस हो, लेकिन आपने बिला वजह का शक किया। मैं उसे मार दूंगा, मैं उसे मार दूंगा, कब्र में उतार दूंगा, जिंदगी भर उसे अपने सामने नहीं आने दूंगा। मैं अपने शौहर की ये बात सुनकर हैरान थी। आप किसके बारे में बात कर रहे हैं? हो रही है। मैंने उनसे दोबारा पूछा तो कहने लगे कि चुप करो। मुझे जिसने ये सारी बातें बताई थीं तुम उसे नहीं जानती, बल्कि तुम जानती हो वो भी तुम्हें जानता है, लेकिन मुझे उस पर बहुत सख्त गुस्सा आ रहा है। वो इंसान नहीं, शैतान की औलाद है, और जान लो कि वो तुम्हारे साथ मुखलिस नहीं हो सकता। कौन है वो? आप कैसी बातें कर रहे हैं? अरे अफजाल भाई, इन्होंने ही तो तुम्हारी तलाक करवाई है। आप ऐसा मत कहें, अफजाल भाई ऐसा नहीं कर सकते। मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा था कि मेरा शौहर ऐसी बात करेगा। अफजाल तो मेरा सगा भाई था, वो मेरी तलाक क्यों करवाता? लेकिन मेरा शौहर बज़िद था कि उसी ने ये सारी बातें उनके कान में भरी हैं, और अब जाकर मेरे शौहर के मुंह से ये अल्फाज अदा हुए।
رو رو کر میرا برا حال تھا۔ میں نے بھی وہیں پر ڈیرے ڈال لیے۔ میں نے کہا کہ آپ اس گھر سے چلے جائیں، طلاق آپ نے دی ہے، غلطی آپ کی ہے۔ میرے شوہر کو اس بات پر کوئی اعتراض نہیں تھا۔ کہنے لگے کہ جبین تم فکر نہیں کرو، ہم اس بات کا کوئی نہ کوئی حل نکال لیں گے۔ ایسے کیسے سالوں کا رشتہ ایک لمحے میں ٹوٹ نہیں سکتا۔ میرا شوہر ابھی بھی کسی خوش فہمی میں مبتلا تھا، لیکن میں جان گئی تھی ہمیں کسی کٹھن مرحلے سے گزرنا پڑے گا، ساری زندگی ایک دوسرے سے الگ رہنا پڑے گا۔ یہ سوچ ہی مجھے دسے جا رہی تھی۔ ظاہر ہے اب ایک ساتھ رہنا تو گناہ سمجھا جاتا۔ پھر میرے شوہر نے ایک عجیب بات کہی، کہنے لگا کہ میں تمہارے بھائی کو اس دنیا میں زندہ نہیں چھوڑوں گا، یہ نکاح اسی نے توڑوایا ہے، غلطی اسی کی ہے۔ پہلے اگر بات ہوتی تو میں اپنے شوہر کو روکا کرتی تھی، پر اب تو وہ میرا شوہر ہی نہیں تھا، میں اسے کیا روکتی کیا کہتی۔ میں نے بس اتنی ہی بات کہی کہ دیکھو اگر تم جاؤ گے تو اسے ہماری طلاق کے بارے میں پتہ چل جائے گا۔ میں اس سے فون کر کے پوچھ لیتی ہوں، دیکھوں گی کہ افضال میرے بارے میں ایسے خیالات کیوں رکھتا ہے، میں نے کیا ہی بگاڑا ہے اس کا۔ پھر میں نے افضال کو کال کی۔ میں نے اسے موبائل پر پوچھا کہ آخر تم نے میرے بارے میں ایسی بیہودہ بات کیوں کی ہے۔ میں حیران تو اس وقت ہوئی جب افضال بیہودہ ہنس کر بولا، میری بہن میں بیہودہ بات نہیں کر رہا، میں تو سچ کہہ رہا ہوں، اور ویسے بھی تمہارا شوہر تمہارے قابل نہیں ہے۔ اگر اس بنا پر تمہیں چھوڑ دیتا ہے تو تمہیں پریشان ہونے کی بالکل ضرورت نہیں، اس کنگال کے پاس اور ہے ہی کیا تمہارے علاوہ، تمہیں بھی چھوڑ دے گا تو اس کے پاس بچے گا کیا۔ مجھے اپنے بھائی کی اس گھٹیا سوچ پر بے حد افسوس ہوا تھا، لیکن میں جان گئی تھی کہ اب اگر میں نے کوئی بحث وغیرہ کی تو خواہ ہی میرے ساتھ کوئی مسئلہ کھڑا کر دے گا، سو میں چپ رہی۔ میں نے کہا کہ تم مجھے کسی دارالامان میں چھوڑ آؤ تاکہ میں اپنی بقیہ زندگی آرام سکون سے گزار سکوں، اپنے گھر والوں پر میں بوجھ نہیں بننا چاہتی۔ لیکن میرے شوہر نے مجھ سے کہا کہ تم صرف ایک رات اسی گھر میں گزار لو، میں دوسرے کمرے میں سو جاؤں گا، تمہارے قریب بھی نہیں آؤں گا، لیکن تم اس طرح سے مت کہو، دارالامان میں جاؤ گی تمہارے خاندان والوں کو پتہ چل جائے گا، پھر طلاق کا بھونڈا پھوٹ جائے گا اور ہم پورے خاندان میں بدنام ہو جائیں گے۔ میں نے اپنے شوہر کی بات مان لی۔ صبح ہونے تک مجھے نیند نہیں آئی، عجیب سی بے چینی اور آنکھوں میں آنسو تھے۔ لگتا تھا کہ اب میں پوری دنیا میں اکیلی ہو کر رہ گئی ہوں۔ گھر والے بھی بہت زیادہ یاد آ رہے تھے، لیکن میں گھر جا کر انہیں پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ صبح ہوئی تو فجر کے وقت میرے کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے دیکھا میرا شوہر باہر کھڑا تھا۔ میں نے دروازہ نہیں کھولا۔ کہنے لگا کہ میں تمہارے لیے ایک مولوی لے کر آ رہا ہوں، وہ تم سے بات کرے گا، تمہیں سمجھائے گا اور ہم دونوں سے بھی بات کرے گا۔ میری ایک دوست سے بات ہوئی ہے، وہ یہی کہہ رہا ہے کہ اگر تم مولوی صاحب سے اس مسئلے پر بات کرو تو وہ تمہیں کوئی نہ کوئی حل بتا دیں گے۔ میں نے اپنے شوہر کو منع کیا کہ وہ مولوی صاحب کو گھر لے کر نہ آئے، فجر کی نماز کے بعد ہم دونوں مولوی صاحب کے پاس چلے جائیں گے۔ سو ہم نے ایسا ہی کیا۔ مولوی صاحب کے پاس پہنچے تو دل میں تھوڑی بہت امید تھی، لیکن جیسے ہی ہم مسجد کے اندر داخل ہوئے مجھے یہ دیکھ کر بہت عجیب سا لگا کہ وہاں پر کافی سارے مرد حضرات موجود تھے۔ میں نے خود کو حجاب اور نقاب میں ڈھک چھپا کر مولوی صاحب کے حجرے تک سفر کیا۔ پھر میں اندر داخل ہوئی۔ انہوں نے ہمیں دلاسے دیے، پیار سے بٹھایا، پھر جو بات سمجھانے لگے اس نے تو میرا دل ہی چیر لیا۔ کہنے لگے کہ بیٹی اب تمہارا شوہر تم پر ہمیشہ کے لیے حرام ہے، لیکن اسی کا کوئی راستہ اختیار کرنا چاہو تو وہ حلالہ ہی ہے۔ حلالے کو آج کل جس طرح سے پیش کیا جا رہا ہے یہ کوئی مذاق نہیں ہے، مرد کے لیے ایک سزا بھی ہے، اور دوسرا کہ اس کے بھی کچھ قاعدے قانون ہیں۔ اسلام نے حلالے کی اجازت طلاق کے بعد دوبارہ شادی کرنے کے لیے نہیں دی، بلکہ اگر اتفاقاً یہ سارے واقعات ہو جائیں تو پھر طلاق کے بعد وہ عورت دوبارہ اپنے پہلے شوہر پر حلال ہوتی ہے۔ میں تو کبھی بھی کسی جوڑے کو یہ نہیں کہتا کہ تم حلالے کے لیے ایک اور طلاق کرو، کیونکہ طلاق اللہ کا ناپسندیدہ عمل ہے، جیسا بھی ہے جو بھی ہے تو طلاق ہی۔
طلاق کے بعد کیا ہوگا تم نہیں جانتے، اس لیے میں تم دونوں کو مشورہ دوں گا کہ شریعت کے راستے پر چلو، اپنے اپنے راستے الگ کر لو، بچے تم بھی دوسری شادی کر لو، اور بیٹا اگر تم کہو مجھے اپنا ولی بناؤ تو میں تمہارے لیے کوئی باشرہ آدمی خود ڈھونڈ لوں گا۔ نہیں علامہ صاحب، ایسا تو نہیں ہو سکتا، میں کسی اور کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی، اور میرے گھر والوں کو بھی اس سارے معاملے کا نہیں پتہ۔ لوگ گھر والوں کو نہیں پتہ؟ طلاق اور نکاح تو خفیہ نہیں رہ سکتے بیٹا، یہ کیسی باتیں کرتے ہو تم لوگ؟ یہ خلاف شرع باتیں ہیں، ایسا کرنے سے تم دونوں کی زندگیوں میں بے سکونی آ جائے گی۔ علامہ صاحب تو یہ باتیں کر رہے تھے، پر میں اور میرا شوہر دونوں ہی بہت ہی زیادہ پریشان تھے، ہمارے دلوں کا سکون مزید ختم ہو گیا تھا۔ واقعی طلاق بہت بڑی لعنت ہے جو انسان کو پل بھر میں ایک دوسرے سے اجنبی کر دیتی ہے۔ خیر ہم لوگ اٹھ کر وہاں سے گھر آ گئے، میں نے تو مزید کوئی بات بھی نہیں کی۔ علامہ صاحب سے میرے شوہر پیچھے باتیں کرتے رہے، لیکن جب میں گھر پہنچی تو میرا چہرہ آنسوؤں میں ڈوبا۔ میں کسی اور مرد کا تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ میں نے زندگی بھر اپنے شوہر کے خواب دیکھے، اور جب شوہر ملا تو اس کی خوب خدمت بھی کی تھی، لیکن پتہ نہیں کیوں میرے سگے ہی بھائی کی وجہ سے مجھے طلاق واقع ہو چکی تھی۔ ذہن میں کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، تبھی گھر کے دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے دروازہ کھولا تو میرا شوہر باہر کھڑا تھا، لیکن یہ دیکھ کر میری حیرت کی انتہا نہ رہی کہ اب میرے شوہر کے چہرے پر ایک بھرپور مسکراہٹ تھی، وہ خوش لگ رہا تھا۔ مجھے بڑی حیرت ہوئی، میں نے اس سے پوچھا بھی، علیم کیا بات ہے؟ جب آپ گئے تھے تو بہت پریشان تھے، اس وقت بھی پریشان تھے، لیکن اب تو آپ بہت خوش لگ رہے ہیں۔ میری بات سن کر اس نے کہا کہ بات ہی ایسی ہے کہ خوش ہونا بنتا ہے۔ میں سمجھی کہ شاید علیم کو دوسری شادی کے لیے عورت مل گئی ہے۔ علیم کہنے لگے کہ تم اچھا سا کھانا بناؤ، میں بازار سے روٹیاں لے کر آتا ہوں، اس کے بعد میں تمہیں بتاؤں گا کہ اصل میں بات کیا ہوئی ہے۔ اور بات سنو، اگر تم باقی غیر محرموں کے سامنے جا سکتی ہو، بات چیت کر سکتی ہو، تو میرے سامنے بھی آ سکتی ہو۔ میں تمہارے ساتھ کوئی تعلق نہیں رکھوں گا، لیکن خدا کے لیے یہ اس طرح چھپن چھپائی والا معاملہ ختم کرو۔ شوہر کی باتوں نے مجھے بڑا حوصلہ دیا تھا، ان کا ذہن بھی ہلکا ہو چکا تھا۔ ان کو دیکھ کر میری آدھی پریشانی ختم ہو گئی۔ میں نے کڑاہی بنائی، شوہر روٹیاں لے کر آ گیا، ہم نے کھانا ساتھ ہی کھایا۔ مجھ سے کہنے لگے کہ اسلام اتنا بھی مشکل نہیں جتنا کہ ہم نے بنا رکھا ہے۔ میں نے ایک اور مفتی سے بات کی ہے جو کہ ہمارے گھر کے قریب ہے، یہ تو دور والے مفتی صاحب ہیں جن کے پاس میں چلا گیا تھا۔ مجھے افضال بھائی نے ایک بار اس مولوی کا بتایا تھا، اور آج بھی وہ اس کی بہت تعریفیں کر رہے تھے، کہہ رہے تھے کہ میں علامہ صاحب کے ساتھ نماز پڑھوں گا، کافی عرصہ ہو گیا ہے۔ تبھی مجھے ان کی بات سے یاد آیا کہ ہاں یہاں پر تو ایک ہماری اپنی مسجد بھی ہے، تو میں ان کے مولوی صاحب کے پاس گیا تھا۔ انہوں نے مجھے کہا کہ طلاق کے بعد بیوی کے پاس واپس جانے کا واحد راستہ حلالہ ہے، لیکن حلالے کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی مرد اپنی بیوی کو طلاق نہیں دیتا، خصوصاً لوگ جب اعتبار کر کے دوسرے کے ہاں اپنی عورت سونپ دیتے ہیں تو نکاح کے بعد لوگ بدل جاتے ہیں۔ مردوں کی یہ ذہنیت ہوتی ہے کہ وہ ایک عورت سے بیاہ کر لیں، خوشی خوشی اسے جانے نہیں دیتے۔ اس لیے اگر کوئی بہت ہی قابل اعتبار انسان ہو تو اس پر آپ بھروسہ کر کے اپنی بیوی کو نکاح میں دے سکتے ہیں، پھر کچھ مہینوں کے بعد طلاق لے کر دوبارہ شادی کر سکتے ہیں۔ میں نے کہا بات تو آپ کی بالکل صحیح ہے، لیکن ایسا قابل اعتبار آدمی ملے کہاں سے جو کہ فوراً طلاق بھی دے دے؟ ہاں ایسا قابل اعتبار آدمی ڈھونڈنا تو مشکل ہے، لیکن میں نے ڈھونڈ لیا ہے، تم بس اس کی فکر نہیں کرو، تم سب کچھ مجھ پر چھوڑ دو۔ تم نے بھی اس شخص کو دیکھا تو ہوا ہوگا لیکن جانتی نہیں ہو، میں اسے جانتا ہوں اور کافی اچھے سے جانتا ہوں، دل کا بہت اچھا ہے، زبان کا کبھی کبھی کڑوا ہو جاتا ہے۔ تم مجھ سے نکاح کرو تو مجھے کوئی اعتراض نہیں، میرا ذہن بالکل پہلے کی طرح رہے گا، کیونکہ وہ اتنا چھوٹا ہے
کہ مجھے پریشانی بھی نہیں کہ وہ میرے آگے مقابلہ کر سکے، بلکہ بس میں اس سے تمہیں بہا کر یہی سمجھوں گا کہ میں نے اپنے بیٹے سے تمہاری شادی کر دی۔ میرا شوہر ہنس پڑا تھا۔ یہ آپ کیسی واہیات باتیں کر رہے ہیں؟ میں ایسا سوچ بھی نہیں سکتی۔ کسی شادی بھی تو نہیں کر سکتے۔ پھر خود سوچو، اتنا زیادہ عرصہ تمہارے گھر والے بھی تم سے دور نہیں رہیں گے۔ مجھے تو لگتا ہے آج نہیں تو کل ان کو بھی یہ بات بتانی پڑے گی۔ نہیں نہیں، میں ان کو کسی صورت یہ بات نہیں بتاؤں گی۔ میں اپنی بات پر ڈٹ گئی۔ میں نے کہا کہ ہم کرائے کا ایک گھر لے لیتے ہیں، اسی گھر میں رہیں گے۔ میرا دوسرا نکاح بھی وہیں پر ہوگا۔ آپ سب کو بتا دیجیے گا کہ ہم کچھ عرصے کے لیے کراچی جا رہے ہیں، تب کوئی ہم سے پوچھے گا بھی نہیں۔ ویسے بھی اماں ابا اپنے کاموں میں مصروف ہوتے ہیں، ان کی نوکریاں ہیں، انہیں کیا پتہ کہ ہماری زندگی میں کیا چل رہا ہے۔ میرے شوہر نے اس بات کو مان لیا، لیکن مجھے نہیں پتہ تھا کہ میری زندگی ایک بھیانک خواب بن کر رہ جائے گی۔ بہرحال کافی تردد کے بعد یہ طے پایا کہ جمعے والے دن میرا نکاح افضال کسی آدمی سے کر دیں گے، لیکن مجھے اس کا چہرہ دیکھنے کی اجازت نہیں ہوگی، نہ ہی اس کو ہوگی۔ اس طرح سے وہ مجھے بھول جائے گا اور ساری زندگی مجھے یاد نہیں رکھے گا۔ لیکن آپ بھی تو جانتے ہیں کہ میاں بیوی کے رشتے میں ایسا ہونا ممکن نہیں۔ خیر سے میرے شوہر نے اسے ماسک پہنا دیا اور مجھ سے کہا کہ تم بھی اپنا چہرہ نقاب میں رکھنا۔ مجھے اپنے شوہر کی ان باتوں پر رونا آ رہا تھا۔ اگر اتنے ہی غیرت مند تھے تو طلاق کیوں دی؟ میں نے دل میں ان سے گلہ کیا تھا۔ بہرحال نکاح کے وقت میں نے مولوی صاحب کو بھی اپنا ولی بنا لیا، پھر میرا نکاح کر دیا گیا۔ مگر چونکہ یہ مولوی صاحب ایک مکمل نکاح خواہ نہیں تھے، ان کے پاس گورنمنٹ والا سرکاری رجسٹر بھی نہیں تھا، اس لیے ہمارا نکاح 2 سے 4 گواہان کی موجودگی میں سادگی سے مسجد میں ہی طے پا گیا تھا۔ میرے نکاح کو نادرہ میں رجسٹر نہیں کیا گیا، نہ ہی کاغذ پر لکھا گیا۔ قبول و ایجاب ہوا اور خطبہ پڑھا گیا۔ یوں میں اس شخص کی بیوی بن گئی جس کو میں جانتی تک نہیں تھی، نہ جانے اس کا کیا نام تھا۔ مجھے اسی کرائے کے گھر میں میرے شوہر نے پہنچا دیا۔ وہ آدمی بھی میرے ساتھ گاڑی میں بیٹھا ہوا تھا، لیکن یہ آدمی تو نہیں تھا۔ جب میں نے اسے بغور دیکھا، اس کا قد میری ٹانگ جتنا تھا اور وہ بالکل چھوٹا بچہ لگ رہا تھا۔ یہ بات مجھے پریشان کرنے لگی۔ دل میں حیران بھی تھی کہ کیا میرے شوہر نے ایک 10 سالہ بچے سے میرا نکاح کر دیا ہے، مگر وہ تو بالغ ہی نہیں ہوتا۔ میں نے دیکھا وہ بڑی سنجیدگی کے ساتھ گاڑی میں بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں تھا، بالکل بے تاثر سا چہرہ تھا۔ میں گھر تک کیسے پہنچی مجھے معلوم ہی نہیں۔ میں انجانی سوچوں میں ڈوبی ہوئی تھی۔ لگتا تھا جیسے میں کسی تختے سے آج سے پہلے اتنی بے چینی کبھی نہیں آئی تھی۔ میں بار بار اس شخص کے چہرے کی طرف دیکھ رہی تھی۔ میں بالکل بھی شرمانا یا پھر مسکرانا نہیں چاہتی تھی، کیونکہ عورت تبھی یہ سب کچھ کرتی ہے جب اس کے سامنے اس کی پسند کا مرد ہو۔ میں تو اس بچے کے سامنے بیٹھی ہوئی تھی۔ مجھے اپنا آپ اس کی ماں جیسا محسوس ہو رہا تھا۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ایک ایسے انسان سے میری شادی ہوگی جو میرے گھٹنے تک آتا ہے۔ خیر سے ہم لوگ جب نئے مکان میں پہنچے جو کہ کرائے کا مکان تھا، تو میں سب سے پہلے اندر داخل ہوئی اور جا کر بستر پر بیٹھ گئی تھی۔ پہلی شادی تو تھی نہیں کہ جو کمرے میں سجاوٹ ہوتی۔ کمرے میں ایک بیڈ اور ایک صوفہ تھا۔ میرا دل بری طرح کانپ رہا تھا۔ پھر جب وہ آدمی میرے کمرے کے اندر داخل ہوا، میری نظر دوبارہ اس پر پڑی۔ چہرے پر ماسک ہٹا کر اس نے میری طرف دیکھا تو میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ یا اللہ، یہ میں کیا دیکھ رہی ہوں؟ میرے دل نے کہا، آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے۔ یہ تو بات پورے محلے میں پھیل جائے گی، کیونکہ بات ہی کچھ ایسی تھی۔ میں نے اس کو چہرے سے دیکھا اور پھر میں سمجھ گئی کہ معاشرے میں تو میری کوئی عزت نہیں رہے گی۔ پتہ نہیں لوگ میرے بارے میں کیا سوچیں گے۔ ہزاروں سوچیں میرے ذہن میں تھیں۔ پھر وہ میرے سامنے آ کر بیٹھ گیا۔ اس کے چہرے پر خباثت بھری ہوئی تھی۔ میری طرف دیکھ کر بولا، میری بلبل، تم تو بہت ہی زیادہ خوبصورت ہو۔
میں تو سوچتا تھا کہ علیم بلا وجہ ہی اتنا اکڑتا ہے، مگر واقعی میں اس کو اکڑنے کی اجازت بھی ہے۔ اتنی خوبصورت بیوی کا شوہر جو ہے، مجھے لگا تھا میرے شوہر نے میری شادی کسی 10 سالہ بچے سے کر دی ہے، پر سامنے بیٹھا آدمی 10 سال کا لگ نہیں رہا تھا، وہ تو 30-35 کا میچور آدمی معلوم ہوتا تھا۔ کہنے لگنا، لیکن اس سے پہلے تمہیں اپنا آپ مجھے سونپنا پڑے گا۔ مجھے اس کی باتیں زہریلی لگ رہی تھیں، لیکن اس شادی کا مقصد ہی یہی تھا۔ اگلی صبح جو انکشاف اس نے مجھ پر کیا وہ بڑا ہی حیران کن تھا۔ مجھے معاف کر دو بلبل، لیکن تم سے شادی کرنا میرا خواب تھا۔ اس نے کمال ڈھٹائی سے اپنے پیلے دانتوں کو چمکاتے ہوئے کہا، ارے تمہاری تو طلاق بھی میں نے ہی کروائی ہے۔ مجھے تم شروع سے ہی پسند تھی۔ میرا آگے پیچھے کوئی نہیں، ماں باپ اس دنیا میں نہیں رہے، میں اکیلا ہی ہوں، میرے پیچھے رونے والا بھی کوئی نہیں ہے۔ لیکن مجھے ایک بات سخت ناپسند ہے، اور وہ ہے غرور۔ تمہارا شوہر بھی بہت غرور کرتا تھا۔ ایک دن اسی طرح دکان میں اس نے میرا مذاق اڑایا، کہنے لگا کہ تم اتنے چھوٹے ہو کہ تمہاری بیوی تمہیں اپنے پاؤں میں بٹھایا کرے گی، تم اس کے سامنے اس کے بیٹے معلوم ہو گے۔ مجھے علیم کی یہ بات بہت بری لگی۔ میں نے اسے بیٹے معلوم ہو گے۔ مجھے علیم کی یہ بات بہت بری لگی۔ میں نے اسے مذاق میں ہی کہا کہ کیا پتہ تمہاری بیوی ہی مجھے اپنے پاؤں میں بٹھا لے۔ اس بات پر اس نے مجھے تھپڑ رسید کیا تھا، اتنا سخت تھپڑ کہ میں آج تک نہیں بھولا، اور اسی دن میں نے طے کر لیا تھا کہ میں علیم کی بیوی سے ہی شادی کروں گا۔ بات تو یہ بڑی عجیب سی لگتی ہے، لیکن میں جس چیز پر اڑ جاؤں میں وہ کر کے رہتا ہوں۔ مجھے اس شخص کی یہ بات اتنی بری لگی کہ پاس پڑا گلدان اٹھا کر اس کے سر پر دے مارا، اور میرے سامنے تڑپ تڑپ کر اس نے اپنی جان دے دی۔ مجھے ذرا بھی خوف نہیں تھا کہ میں نے کیا کیا ہے، کیونکہ اس شخص کی بات میرے دل کو لگی تھی، میری روح کو چیر گئی تھی۔ میرے اوپر پولیس کیس بھی اس لیے نہیں بنا کیونکہ نکاح تو ہمارا رجسٹر ہوا نہیں تھا۔ پولیس آئی تو اسے ایسا ہی لگا کہ یہ آدمی میری عزت پر حملہ کرنے یہاں آیا تھا، سو میں نے گلدان سے میرے پہلے شوہر علیم کو اس بات کا پتہ چلا تو وہ بہت حیران ہوئے تھے۔ انہوں نے بھی کسی کے سامنے بات ظاہر نہیں کی کہ ہمارے درمیان طلاق واقع ہو چکی ہے۔ یوں میری اس شخص سے جان بھی چھوٹ گئی اور میرا حلالہ بھی ہو گیا۔ لیکن یقین مانیے کہ میں نے اس شخص کو گلدان قتل کرنے کی نیت سے نہیں مارا تھا، وہ تو غصے میں کیا گیا ایک عمل تھا جس کا نتیجہ میں نے سوچا بھی نہیں تھا۔ اب آپ بتائیں کہ کیا میں نے صحیح کیا، غلط کیا؟ کیا مجھ پر کفارہ لازم ہے؟ میری کیا سزا بنتی ہے؟ بہت بے چین ہوں میں۔ میرا اگلے ہفتے علیم سے دوبارہ نکاح ہے۔ آپ کے جواب کی۔ آپ کو اگر یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے، اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔